बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। पैगाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, क़ससुल अंबिया सीरीज़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाद हमने आगाज़ किया। जो मौजू और जो क़िस्सा और जो क़िसस वो हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से। ख़वातीन व हज़रात, कल पहला प्रोग्राम हमने पेश किया। आज भी हमारे साथ वही पैनल है जो कल था हमारे अहद के मुमताज़ उलमाए किराम का। ख़वातीन व हज़रात, कल जहां हमने बात रोकी थी वहीं से बात का हम आज आगाज़ करेंगे। कल हमने ये बात की थी कि मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में परवरिश पाते हैं। आपकी वालिदा मोहतरमा आपको दूध पिलाती हैं, उजरत लेती हैं, और फिर ये होता है कि आपकी वालिदा मोहतरमा को ये बता दिया जाता है, कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि हम आपको पलटाएंगे मूसा अलैहिस्सलाम को आपकी तरफ, और मूसा अलैहिस्सलाम मुरसलीन में हैं, रसूलों में हैं। ख़वातीन व हज़रात, बात आगे चलेगी इंशाअल्लाह। इस वक्त हम जा रहे हैं लाहौर। क़याम सुबह का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होता है। क़ारी खालिद उस्मान अलवी अल-अज़हरी साहब हमारे मुंतज़िर हैं। आइए लाहौर चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअौहैना इला उम्मि मूसा अन अर्दिइहि फइज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फअल्क़ीहि फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी इन्ना राद्दूहु इलैकि वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह क़ारी साहब, सुबहान अल्लाह। ख़वातीन हज़रात, इन आयात का तर्जुमा और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बार फिर लाहौर, जहां मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम मोहम्मद असलम राव साहब। आइए एक बार फिर लाहौर चलते हैं। बहुत शुक्रिया नहीं साहब, जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और हमने मूसा की माँ की तरफ वही भेजी कि उसको दूध पिलाओ। जब तुमको उसके बारे में कुछ खौफ पैदा हो तो उसे दरिया में डाल देना, और ना तो खौफ करना और ना रंज करना। हम उसको तुम्हारे पास वापस पहुंचा देंगे और फिर उसे पैगंबर बना देंगे। तो फ़िरऔन के लोगों ने उसको उठा लिया, इसलिए कि नतीजा ये होना था कि वो उनका दुश्मन और उनके लिए मूजिब गम हो। बेशक फ़िरऔन और हामान और उनके लश्कर
चूक गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 अशखास हिसाब किताब के बगैर जन्नत में दाखिल होंगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, वो कौन हजरात होंगे? आपने फरमाया, ये वो लोग होंगे जो बदन पर दाग ना लगवाते होंगे, तावीज़ गंडा नहीं करते होंगे और इसके साथ साथ अपने परवरदिगार पर तवक्कुल करते होंगे। वेलकम बैक। और असलम राव साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, जिस पर पहला प्रोग्राम हमने कल पेश किया, आज दूसरा प्रोग्राम, पैनल वही जो कल था हमारे साथ। बड़े ममनून, बहुत शुक्रगुजार अपने उलमा इकराम के कि आपने फिर दोबारा ज़हमत फरमाई और यहाँ तशरीफ़ लाए। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद सलफ़ी साहब, मुमताज़ आलिम दीन साहिब निगाह, आपके साथ तशरीफ़ फरमा है। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सब आपसे वाकिफ़ हैं। मैं आपके तारुफ़ में क्या अल्फाज मज़ीद अदा करूँ, लेकिन ये कि जब भी मुफ्ती ज़ुबैर साहब बात करते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं कि हम आपकी गुफ्तगू से ना सीखें। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम का आगाज़ मैं करना चाहूँगा हाफिज़ मोहम्मद सलफ़ी साहब से। हाफिज़ साहब, बहुत सारी गुफ्तगू कल आप दोनों हज़रात ने मरहमत फरमाई। आज वहीं से हम आगे बढ़ाते हैं बात को। मूसा अलैहिस्सलाम अब मिस्र में गश्त करते हैं, जवान हो चुके हैं और देखते हैं हालात क्या हैं। बनी इसराइल पर जुल्म होता है, कुड़ते हैं, चाहते हैं मदद करें। फिर एक वाक़या होता है, वो वाक़या क्या होता है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। बिलाशुबा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो वाक़यात कुरान पाक ने ज़िक्र फरमाए हैं, वो अपनी जगह एक दलील हैं, लेकिन इन सारे वाक़यात से जो बात हमें सीखनी और समझनी है वो ये कि सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम ही नहीं, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा और आपकी तारीख़ इस बात को बड़े वज़ाहत से बताती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनकी ड्यूटियाँ लगाता है पैगाम इलाही, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को इंसानियत तक पहुँचाने के लिए, रब की बंदगी को पहचानवाने के लिए, और ऐसे माहौल में कि जहाँ दुनिया के बादशाह और ज़बरदस्त लोग अपनी बात मनवाने के लिए खल्क़े खुदा पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं, तो वहाँ अंबिया ही इस काम के लिए आगे आते हैं कि नहीं, इंसानियत पर जुल्म नहीं होना चाहिए और अल्लाह का पैगाम सारी इंसानियत को पहुँचाने के लिए हम अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा रोशन सितारा मूसा अलैहिस्सलाम हैं कि सिंबल है दुनिया में ज़्यादती और जुल्म का फ़िरौन। किसी से कोई बड़ी ज़्यादती की बात होती है तो कहते हैं फ़िरौन ना बनो। ऐसे माहौल में मूसा अलैहिस्सलाम जवान होते हैं, बड़े होते हैं, वो देखते हैं कि बनी इसराइल मजलूम व मखूर है और फ़िरौन का कबीला क़िब्ती मिस्र में जाहो जलाल और हुकूमत होते हुए हमारे इन कमज़ोर इंसानों पर ज़्यादतियाँ करता है, तो दिल में कुड़ते हैं, परेशान होते हैं और सोचते हैं कि क्या तरीक़ा तदबीर हो कि जुल्म को हटाया जाए, इंसाफ को परोकार लाया जाए। लेकिन बात बनती नहीं है। इसी असना एक बार आप बाजार से गुजर रहे हैं तो क्या देखते हैं कि एक क़िब्ती ज़ोरावर एक कमज़ोर बनी इसराइल को बेकार काम के लिए इसरार कर रहा है, मार रहा है और ज़बरदस्ती करवाना चाहता है। तो वो बनी इसराइली आपको देखकर मुतालबा करता है कि भाई मेरी कुछ मदद करो, मैं तो मर गया इसके हाथों। अच्छा, उसको मालूम थी ये बात कि आपका ताल्लुक बनी इसराइल से है? बिलाशुबा मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ात, मूसा अलैहिस्सलाम का कबीला, मूसा अलैहिस्सलाम की हरकत व सकनात, मूसा अलैहिस्सलाम का इंसाफ पसंद तबीयत, ये सब मिस्र में मशहूर था। अच्छा। लिहाजा उसने जब मुतालबा किया इमदाद का, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने नादानिस्ता ही कहेंगे इसे कि कोई नबी जानकर गलती नहीं करता, वो अल्लाह की तरफ से महफूज व मामून होता है। उसको घूसा मारा तो वो जैसा हमारे यहाँ कहते हैं ना कि हार्ट अटैक,
بعض دفعہ دل پر ایسی چوٹ لگی کہ اس کا انتقال ہو گیا، قبطی کا. ٹھیک. اور بلا شبہ یہ ایک انسانی خطا کے طور پر غلطی تھی کہ ایک انسان کی جان آپ کے ہاتھ سے سرزد ہو گئی تو فوراً ارشاد ہوا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم. مولا یہ تو بڑی کوتاہی ہوئی ہے مجھ سے کہ میں نے ایک انسان کی جان لے لی، جو میری کوتاہی ہے مجھے معاف کر دیا جائے. رب العالمین نے فوراً ارشاد فرمایا کہ تمہارا تعمد، نیت اور ارادہ نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا، غلطی سے ایسا ہو گیا ہے، ہم معاف کرتے ہیں. قتل خطا. اچھا، اب یہاں پر جو بات سمجھ میں آتی ہے، ایک جو نقطہ ہمیں ملتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مفتی صاحب اس پر روشنی ڈالیں. حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوتی ہے تو آپ بھی وہاں پہ بحث نہیں کرتے، تکرار نہیں کرتے، آپ فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. موسیٰ علیہ السلام قتل خطا، یہ قتل عمد نہیں ہے. رب انی ظلمت نفسی فغفر لی فغفر لہو، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے. یعنی اگر غلطی ہو تو بحث اور تکرار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کے حضور مغفرت طلب کرنی چاہیے. اعتراف گناہ. جی، اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ یہ ایک متفقہ عقیدہ چلا آ رہا ہے 1400 سال سے تمام علماء، فقہا، محدثین، مفسرین کا، کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کرام سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، اور انبیاء کرام کے کسی فعل کی طرف شاید غلطی یا خطا کا لفظ منسوب کرنا بھی گناہ ہے، اور یہ بات بھی درست نہیں ہے. کیا کہنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ معاملہ حسنات الابرار سیئات المقربین کا ہے. کیا مطلب؟ کہ قریب ترین جو مقرب اور پیارے اور محبوب لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کی جو نیکی ہوتی ہے، جو دور بیٹھے ہوئے جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کی جو نیکی ہوتی ہے وہ قریبی لوگوں کی خطا سمجھی جاتی ہے. کیا مطلب؟ آسان لفظوں کے اندر ذکر کرنا چاہوں، بعض اوقات یہ خلاف افضل ہوتا ہے، خلاف اولا ہوتا ہے، نامناسب معاملہ سرزد ہو جایا کرتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں کہ ہم اس کو غلطی نہیں کہیں گے، ہم اس کو خطا نہیں کہیں گے. یونس علیہ السلام کی میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام نے تمام دعوت کا حق ادا کر دیا، توحید کی طرف بلایا، بار بار بلایا، دعوت توحید دے دے کر کے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنا پورا حق ادا کر دیا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے آنے کا معاملہ تھا، تو یونس علیہ السلام نے یہ سوچا، انبیاء کی سنت اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہ ہے کہ جب تک عذاب یا وبا یا کسی جگہ کوئی بیماری یا کوئی مصیبت نہ آئی ہوئی ہو اس علاقے سے نکل جاؤ، نکل جانا بہتر ہے. ایک انسانی بشری تقاضا بھی یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عجز اور اپنی انکساری کا اظہار بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ یا اللہ میں آپ کے عذاب کی تاب نہیں لا سکتا ہوں، لہذا نکل جانا چاہیے. لیکن جب کوئی عذاب آ جائے یا جب کوئی وبا پھیل جائے تو پھر اب نہیں نکلنا چاہیے، اللہ کی مرضی کے بغیر، اب اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں نکلنا چاہیے. یونس علیہ السلام نے دعوت دے دی تھی، معاملہ کیا ہوا؟ انہیں احساس ہو گیا کہ شاید اب اللہ کا عذاب آئے گا، عذاب آیا نہیں ہے. یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. اب آپ مجھے بتائیے، کیا ہم اس کو کوئی غلطی کہہ سکیں گے؟ بالکل نہیں کہہ سکیں گے. کیا ہم اس کو یہ کہیں گے کہ انہوں نے کوئی نعوذ باللہ ناجائز کام کیا ہے، کوئی فعل حرام کیا ہے، کوئی غلط کام کیا ہے؟ یہ نسبت تک ہم کسی نبی کی جانب نہیں کر سکتے. ہم کہیں گے بالکل جی نفسیات انسانی کے مطابق کام کیا ہے، فطرت انسانی کے مطابق کام کیا ہے، محسوس کرنے لگے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں. ایک نبی شفیق باپ بھی ہوا کرتا ہے. قوم کو چھوڑ کر کے آپ اس طریقے سے نکل جائیں، یہ اللہ کو ناپسند آئی، جس کے نتیجے میں مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام کو رکھا. یہی صورتحال تمام کے تمام انبیاء کی. اس لیے انتہائی موزوں مناسب لفظ جو حضرات مصطلحین اور حضرات محدثین نے بیان کیے وہ ہے اجتہادی خطا. تو ایک اجتہادی خطا ہو جایا کرتی ہے، لیکن یہ بڑی اہم بات ہے، اس اجتہادی خطا کو آپ کہیں گے اور میں کہوں گا. ہم کہیں گے کہ انبیاء کرام سے یہ اجتہادی خطا ہوئی. نبی خود اپنی زبان کے اندر اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میں معافی کا طلبگار ہوں،
مجھ سے جرم ہو گیا ہے، اب مجھ سے عصیان ہو گیا ہے. چنانچہ جہاں معصیت کا لفظ، جہاں پر گناہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا ہے، وہ اللہ اور اس کے محبوب نبی کا آپس میں راز و نیاز کا تعلق ہے. ایک بیٹا اپنے باپ کی محبت کو واپس لانے کے لیے کہتا ہے میرے سے بہت بڑا جرم ہوا، حالانکہ اتنا بڑا جرم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں میرے سے بہت بڑا جرم ہو گیا. یہی صورتحال ہے. لیکن جو آپ نے نقطہ اٹھایا، بڑا اہم نقطہ، ہمارے لیے بڑا سبق آموز ہے کہ جب غلطی ہو، جب خطا ہو، تعویلیں مت کرو. عبادت کے تکبر کے مقابلے میں گناہ کی ندامت اللہ کو زیادہ محبوب ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلانا شخص اس نے داڑھی کاٹی ہوئی ہے، فلانا شخص جو پینٹ شرٹ کے اندر ہے، فلانا شخص جس کا فلاں سیاسی جماعت سے تعلق ہے، تمہیں کیا پتا اس کا خدا کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ سبحان اللہ. ارے بھائی تم کیا جانتے ہو اس کا رب کے ساتھ کیسا تعلق؟ تم کو ایک ظاہری گناہ نظر آ گیا، تم اس کے اوپر حکم اور فتویٰ لگا رہے ہو. کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھو. اور قرآن کیا فرماتا ہے کہ بدظنی نہ، بدظن یعنی آپ برا خیال تک لے کے نہیں آئے. بدگمانی سے بچو. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اور کسی کے بارے میں برا تصور نہ رکھو. کسی کو اپنے پیارے نبی کے ساتھ کیسا تعلق نصیب ہے؟ عین ممکن ہے تم بڑے مفتی اعظم اور جلیل القدر عالم ہو، لیکن تمہارا وہ نبی کے ساتھ عشق اور عقیدت اور محبت رسول کا وہ مقام نہ ہو جو ایک عام چلتے پھرتے آدمی کے دل دماغ میں ہم دیکھتے ہیں. اور نبی کے زمانے سے لے کر آج تک ہم نے کروڑوں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. انیق صاحب کوئی آدمی زانی بھی ہوگا، شرابی بھی ہوگا، گناہگار بھی ہوگا، لیکن خدا کی قسم ان آنکھوں نے یہ منظر دیکھا ہے جب نبی کی بات ان کے سامنے آتی ہے تو ان کا جسم کانپ اٹھتا ہے، اور ان کی صورتحال یہ، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہی تو ایک سفارش اور یہی تو ایک ٹھکانہ ہمارے لیے میسر ہے. اس لیے کسی کی ظاہر پر اور کسی کی ظاہری بات اور گناہ پر نہیں جانا چاہیے. یہ بات ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ بٹھائے. ہم بدگمانیوں سے بچیں، دوسروں کو حقیر سمجھنے سے بچیں. یہ در حقیقت سبق ہے. اور نبی اللہ کے سامنے جب راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے تو یہی گفتگو کرتا ہے، یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. تعویلیں نہیں کرتا، نہیں ایسا نہیں ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، یوں ہوا تھا، میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد میری نیت یہ نہیں یہ تھی. نہیں ہے. یہی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غفر لہ. اور آپ نے کیا فرمایا کہ یہی بات کہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، یہ کس نے بھی فرمایا تھا؟ آدم علیہ السلام نے. کیا آپ نے جملہ فرمایا؟ جی ربنا ظلمنا ظلمنا. یہ دیکھیں انبیاء کی سنت پتہ چل رہی ہے. ظلمنا. لیکن ابھی آپ نے کیونکہ اب آپ نے اس طرف بھی ایک بات چھیڑ دی ہے تو آپ نے ذکر کیا تھا یونس کا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. من الظالمین. ہر ایک اپنے آپ کو جرمدار سمجھ رہا ہے. جی اچھا آپ بتائیے، آپ نے اس واقعے کو پڑھا، حافظ صاحب تشریف فرما ہے، کیا آپ اس بات کو نہیں جانتے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام اس قبطی کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ کیا بالکل ممکن نہیں. نہیں ممکن نہیں. وہ قتل نہیں کرنا چاہتے تھے. بلکہ یہ بات بہت واضح ہے اسی واقعے میں اگلا حصہ کہ موسیٰ علیہ السلام تو مظلوم کی داد رسی کے لیے آگے آئے ہیں. جی ہاں. لہذا آپ کا یہ اقدام عین عبادت تھا، عین انصاف تھا کہ آپ مظلوم کی داد رسی کے لیے سامنے آئے ہیں کہ اس کی مدد کی جائے، نہ کہ کسی کا قتل کرنے کے ارادے بہت سے آئے اچھی ہیں. بات آپ نے کی سلفی صاحب، اور آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور آپ کی بات کو سیکنڈ ہو رہی ہے اور تصدیق بھی ہو رہی ہے آپ کی بات کی. اور کیا تصدیق کون کر رہا ہے؟ قرآن کریم کر رہا ہے کہ جب آپ قبطی کو مار دیتے ہیں لیکن آپ مصر ہی میں رہتے ہیں، اگلے دن جاتے ہیں تو وہی قبطی، وہی اسرائیلی پھر دوبارہ مدد کے لیے بلاتا ہے، دوبارہ مدد کے لیے بلاتا ہے تو آپ جواب دیتے ہیں تم کیا ہو؟ انک لغوی مبین. لغوی مبین. ارے تم فضول آدمی، ہر دفعہ مجھے اپنی امداد کے لیے بلا رہے ہو، جبکہ تمہاری امداد کی وجہ سے مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی کہ ایک نفس کا ضائع ہو جانا جو میرے ارادے میں شامل نہیں تھا، اور شیطان نے مجھ سے یہ کروایا، شیطان نے مجھ سے یہ کروایا، یہ میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن میرا عمل نہیں تھا. دیکھیں اب مظلوم کی دادرسی ہو رہی ہے، ایک سبق اور مل رہا ہے ہمیں، اور کتنا یعنی افسوسناک بات ہے یہ. اور اس کو ہم جوڑتے ہیں اپنے آج کے حالات سے. آج کے عہد کا لمس بھی گفتگو میں آتا رہے جس پہ زبیر صاحب بار بار اشارہ کر رہے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. جب دوسری مرتبہ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد نہیں کرتے اور آپ کو لغوی مبین آپ نے کہا اس کو، اس اسرائیلی کو، قبطی کو نہیں اسرائیلی کو کہا کہ تم نے کل میرے ہاتھ سے کام کروا دیا، اور پھر شیطان یعنی شیطان کو آپ نے بیچ میں ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے. تو اس قبطی نے کیا کیا؟
اس اسرائیلی نے کیا کیا؟ اسرائیلی نے یہ کیا کہ یہ کہا کہ تم وہی ہو جس نے کل ایک آدمی کا قتل کر دیا تھا. یہ بات چھپی ہوئی تھی اب تک, لیکن جب جو آدمی ان پہ ظلم کر رہا تھا یعنی قبطی, اس نے سنی تو اس نے جا کر محل میں بتا دیا کہ ارے وہ جو تم سب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں نا, جس قاتل کو ڈھونڈ رہے ہو, وہ تو یہ ہیں, وہ تو یہ ہیں. جب فرعون کے علم میں یہ بات آئی تو فرعون نے کہا پکڑ کے لاؤ, اور جلاد سے یہ کہا لے کر آ جاؤ. قرآن کریم کی آیات بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھ لیں. جی جی. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ, موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مارا, فَقَضَى عَلَيْهِ, وہ گھونسا قاضیہ بن گیا, فیصلہ کن ہوا اور وہ مر گیا. قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ, یہ شیطان کا عمل ہے, شیطان کی جانب سے. اِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ, وہ دشمن ہے, گمراہ کرنے والا ہے, واضح طور پر دشمنی اور واضح طور پر اپنا مکر سامنے لے آیا کرتا ہے. اس کے بعد جب اگلے دن جیسے کہ آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے ہیں, اب پھر وہی اسرائیلی کسی اور قبطی کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے, پھر دوبارہ مدد اور نصرت کے لیے طلب کر رہا ہے. اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکا رجل وقیح, ارے یار تم تو بے شرم آدمی ہو, کل بھی تم نے یہ حرکت کی تھی اور آج بھی تم نے یہ کام کیا. اس پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو زیادہ لعنت ملامت کی, یعنی ملامت کا اظہار فرمایا, بار بار اس کو ٹوکا اور بار بار اس کو ڈانٹ ڈپٹ کا اظہار فرمایا, تو اس پر اس نے یہ بات کی, قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس, اچھا آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ تم نے کل قتل کر دیا تھا. ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض, تم تو نہیں چاہتے ہو, یہی چاہتے ہو کہ تم زمین کے اندر ظالم اور جابر بن کر کے, حکمران بن کر کے تم زندگی گزارنا چاہتے ہو. جبارا فی الارض وما تريد ان تكون من المصلحین, اور تم اصلاح کرنے والے اور لوگوں کے درمیان میں صلح صفائی کروانے والے نہیں ہو. یہ بات اس اسرائیلی نے کہی. یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے تو انسانی معاشرہ نا, انسانی معاشرہ ہے, بار بار اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ فرما دیتے ہیں کہ جس سے یہ معاملہ سرزد ہوتا ہے. یہ معاملہ کہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بنا ہوا ایک گیم ہے, ایک بنا ہوا نظام ہے, تو اس بنے ہوئے نظام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یعنی ایک بنا ہوا ایک ظاہری طور پہ نظر آنے والی ایک چیز ہے, اللہ تعالیٰ اس نظام کو ختم فرما دیتے ہیں. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کی بھی اس کے اندر تربیت مقصود ہے, اور وہ تربیت یہ ہر لمحے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے. تم سے خطا سرزد ہو گئی جو خطا اجتہادی ہے, لیکن تم متوجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہو, اور تمہیں اپنے رب کی طرف متوجہ رہنا ہے. انسانی معاشرہ جیسا کہ عام انسانی معاشروں کے اندر واقعات سرزد ہوتے ہیں, انبیاء کرام اور انبیاء کرام کے مخاطب جو انسان ہوتے ہیں وہ بھی ایک انسانی معاشرہ, ان سے بھی اسی طرح کے واقعات سرزد ہوتے ہیں. یہاں پر ایک انسانی نفسیات کا ایک پہلو میں چاہتا ہوں اس پر ذرا سا بات کر لیں, کیونکہ بریک پہ ہم جانے والے ہیں. لیکن جو مظلوم کی مدد ہو رہی ہے, میں بات کر رہا ہوں انسانی نفسیات کی, میں اس قبطی کی بات یا اسرائیلی کی بات نہیں کر رہا. مظلوم کی مدد کی ایک دن پہلے, اتنی مدد کی کہ ایک آدمی کی جان چلی گئی. مظلوم کو تو احسان مند ہونا چاہیے اپنے محسن کا. وہ آج مدد نہیں ہو رہی تو مظلوم کیا کر رہا ہے؟ اپنے محسن کے خلاف بات کر رہا ہے. تو اسی کا اثر اسی قوم میں آج تک چل رہا ہے. یہ بھی تو قابل غور بات ہے. وہی اثر تو آج تک چل رہا ہے احسان فراموشی والا, اور جو دنیا کی اقوام ان پر احسان کرتی ہیں, لگتا ہے کہ یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے, اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. آپ آگے چلیں گے انشاءاللہ, وہ واقعات ہم بیان کریں گے کہ جب وادی تیہ میں اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا تو یہ پھر کیسے ناشکرے بنے, تو پتہ یہ چلا کہ یہ وہ قوم ہے کہ جہاں ابتدا سے ناشکری اور احسان فراموشی کا سلسلہ چلتے 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 آج وہ مقبوضہ فلسطین تک کی صورت سامنے آ رہی ہے. جن لوگوں نے کھلایا, جن لوگوں نے پلایا, آج انہی کے گھروں کے وہ مالک بن کر کے بیٹھ کر دعویٰ دار ہو رہے ہیں اور مظلوموں کو قتل کر رہے ہیں. تو یہ نفسیات تو اس زمانے سے چلی ہوئی آ رہی ہے. جبکہ قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وفضلتکم علی العالمین. کہاں پہنچے تھے, اور آپ یہ دیکھیے کہ زوال آشنا ہو گئے. بات رہے گی جاری. آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے, اس پر ہم بات کریں گے ناشکراپن کیا ہوتا ہے, انسان کی نفسیات کیا ہوتی ہے, اور ایک مظلوم اپنے محسن کو کیوں فراموش کر دیتا ہے. اس وقت ہمیں لینا ایک چھوٹا سا بریک. آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। क़याम सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमाए मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद सलफ़ी साहब और मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। बात हो रही है क़ससुल अंबिया, मौजू हमारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आज दूसरा प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक पे जाने से कबल जो हमने बात की थी, जहाँ रुके थे वहीं से हम आप बात आगे बढ़ाएंगे और हाफिज़ साहब की खिदमत में सवाल ये रखूँगा मैं कि हाफिज़ साहब, अब क्या होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों से कत्ल होने के बाद दूसरे दिन वो इस्राएली बता देता है कि तुम ही हो वो जिसने कत्ल किया, जिससे वो झगड़ा कर रहा था। उसने जाके महल में बता दिया कि भाई वो जो तुम कातिल ढूंढ रहे हो वो कातिल तो मूसा हैं। महल में अफराद बैठे हुए हैं, तो एक शख्स जब ये सुनता है बात, वो चुपके से उठता है और आकर मूसा अलैहिस्सलाम को बताता है कि तुम्हारे कत्ल की साजिशें हो रही हैं। कुरान के अल्फाज में इन्नल मलाअ यातमिरून बिका लियक़्तुलूक फ़ख़्रुज इन्नी लका मिनन नासिहीन। जी दरबारे फ़िरौन से जी जब सरकारी हरकारे आपको तलाश करने के लिए निकलना चाहते हैं, तो पहले से एक मुखबिर नासिहाना अंदाज में मूसा अलैहिस्सलाम को इत्तला देता है कि आपके खिलाफ तो FIR कट गई है और लोग आपको तलाश कर रहे हैं ताकि आपको कत्ल कर दिया जाए, लिहाजा मैं नसीहत करता हूं कि आप यहां से निकल जाएं। हाँ। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम इस खबर के नतीजे में मिस्र से रवानगी इख्तियार करते हैं। अच्छा, वो शख्स कौन था और कुरान करीम क्या कहता है उस शख्स के बारे में जिसने आकर बताई ये बात? देखिए, कोई इशारा? हाँ, इसके बारे में नाम तो कोई जिक्र नहीं हुआ है अहादीस में या कुरान पाक में, लेकिन यह है कि वो नसीहत करने वालों में से, मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखने वालों में से, या आपके खैरख्वाह बनकर एक बात को पहुंचाने वालों में से था। अच्छा। इतना सब कुछ, वरना ये पता नहीं कि वो किप्ती था या मिस्री इसराइली था। अच्छा। लेकिन ये जरूर है कि उसने मूसा अलैहिस्सलाम से हमदर्दी का इजहार किया और आपको बर वक्त ये इत्तला दे दी कि सरकार आपके कत्ल के दर पे है और आप यहां से निकल जाएं। ठीक है। अच्छा, इसराइली तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसराइली क्यों महल में होता? वो किप्ती ही हो सकता है, फिरौनी हो सकता है, लेकिन फिरौनी होने के बावजूद वो उठता है और मूसा अलैहिस्सलाम को बताता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी कौम के ताल्लुक से सबके सबको बुरा नहीं कहना चाहिए। एक हमें ये नुक्ता भी मिलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक जी, इसी बात को आगे चलते। मूसा अलैहिस्सलाम इस खबर के नतीजे में रवाना होते हैं और मिस्र से निकलते हैं और मदियन की राह इख्तियार करते हैं। और बिलाशुबा जैसा कि मुफ्ती साहब ने हमें इत्तला दी कि आप मदियन होकर आए हैं। जी हाँ, जी हाँ, इसमें हम बात करेंगे कि मिस्र से मदियन कितना दूर है। जी हाँ, और मिस्र और मदियन का फासला बकौल मुफ्ती साहब के तकरीबन 7 से 8 घंटे का फासला है। जी, बाइकार। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो पैदल, और वो भी बाद रिवायात में नंगे पैर, जी हाँ, बेसुरा समानी की हालत में, कोई ज़ादिरा नहीं उठाया, कोई साथी नहीं लिया, खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं, लेकिन तवक्कुल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तवक्कुल अल्लाह के रवाना हो जाते हैं और निकलते हैं और पहुंचते हैं मदियन। तो वहां देखते हैं कि बस्ती वाले एक कुएं पर अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, लेकिन 2 बच्चियां अपने जानवरों के साथ अलहदा से खड़ी हैं और वो पानी नहीं पिला रही, क्योंकि वहां भी जुल्म हो रहा है। वहां ये ज्यादती हो रही है कि जो ताकतवर है वो अपना जोर चला रहा है, उसको हटा, मेरे जानवरों को पानी पिला। ठीक। लेकिन जब आपने ये मुलाहिदा फरमाया तो वहां जिस तरह बनी इसराइल की तायीद में आपने हिमायत में कदम उठाया था, यहां भी आप कदम उठाते हैं और पूछते हैं, भाई तुम क्यों नहीं पानी पिलाती अपने बकरों? कहा जी, अबूना शेखुन कबीर, हमारा बाप तो बहुत बूढ़ा है, हमारी जिम्मेदारी है जानवरों को पालने की, और हमारे बस की बात ये है कि यहाँ हम गुत्तम गुत्ता हों और पानी पिलाएं, लेकिन हम इंतजार में हैं कि ये पानी पिला के चले जाए, कुछ पानी बच जाए तो शायद हमारे जानवरों को भी नसीब हो जाए। ठीक है मुफ्ती साहब, यहाँ पर ये बात ये कि एक 2-3 बातें सामने आती हैं। सबसे अहम बात जिस पर मैं चाहता हूँ आप बात करें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ भी मजलूम की मदद करनी चाहिए, जो कि मामला कुछ से कुछ हो गया। अब यहाँ यानी 8-9 घंटे की आपने बात बताई, आप मदीना खुद तशरीफ ले गए कि यानी कम से कम कोई 400-500 मील का सफ़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदल तय करके आए हैं, नंगे पैर फाके पहुँचते हैं।
لیکن مظلوم کی مدد کرنے کی جو ایک ہوتی ہے ایک عادت، وہ موسیٰ علیہ السلام کی سرشت میں شامل ہے۔ پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کیوں پانی نہیں پلا رہی ہو اپنے جانوروں کو، اور کیوں نہیں پانی لے رہی ہو؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس سلسلے میں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا آگے بڑھنے سے پہلے۔ انبیاء کی خدائی تربیت کا معاملہ یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو انسانی معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد حالات دکھاتے ہیں۔ تم نے مستقبل میں ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے، تم متاثر نہیں ہونا، تم مؤثر بننا، تم مدعو نہ بننا، داعی بننا، بہت اچھا، تم خادم نہ بننا، مخدوم بننا، تم تابع نہیں بننا، متبوع بننا، تم نے شکار نہیں ہونا ہے، شکاری بننا ہے۔ بہت اچھا۔ یہ معاملہ تمام انبیاء کرام کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرعون کے محل کے اندر رہتے ہوئے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ مصر کے اندر رہتے ہوئے، حضرت موسیٰ سے بھرپور ملاحظہ کروایا بنو اسرائیل کی مظلومیت کو۔ ٹھیک۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ زجرہم کزجر الکلاب، فرعون اور فرعون کے قبطی بنو اسرائیل سے کتوں کے جیسا سلوک کرتے تھے۔ وعاملہم بعاملۃ الحمیر، ان کے ساتھ معاملہ اور بیگار کے اوپر کام لیتے تھے جیسا کہ گدھوں سے لیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم کا، غلامی کا دور چل رہا ہے۔ اس غلامی کے دور کا تصور ہمیں اپنے دماغوں میں لا کر کے رکھنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب حالات دکھائے جا رہے ہیں کہ تم نے یہاں پر کام کرنا ہے، اور تم نے ان حالات کے اندر ان ظالموں کے دشمن بننے کا کردار ادا کرنا ہے۔ خواہ تم مدین چلے جاؤ، خواہ مدین چلے جاؤ، یہ تربیت ہو رہی ہے حالات دکھا کر۔ چنانچہ آپ اندازہ لگائیے، اللہ پاک نے وہ جو میں شروع میں ذرا سا دوبارہ ایک مرتبہ آپ کو ریورس گیئر لگا کر کے، وہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن کے اندر صندوق سے نکالا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ فرعون نے اور فرعون کے اہل خانہ نے اپنے ایک بندے کو اٹھایا اور موسیٰ کو اٹھایا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ مستقبل کے اندر ان کے ظلم کا وہ دشمن بن کر کے سامنا کرے گا، اور ان کے ظلم و ستم کے مقابلے میں سد سکندری کا کردار ادا کرے گا، اور اب ان ظالموں کے لیے وہ آخری کیل ثابت ہوگا۔ یہ اللہ پاک شروع کے اندر بات فرما رہے ہیں۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام یہیں سے چلے جاتے ہیں قبطی کے قتل کے بعد، تو حالات کا پھر مقابلہ کہاں ہوا؟ بات یہ ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، حالات کا سامنا نہ کیا، فیس نہیں کیا۔ بات یہ تربیت چل رہی ہے، اور تربیت ابھی چلنی ہے، اور ایک اور نبی کے ذریعے بھی موسیٰ کی تربیت کروانی ہے۔ اس نبی کا نام شعیب علیہ السلام ہے، ان کے گھر میں 10-12 سال تک رکھوانا ہے۔ لیکن یہاں پر پورے قرآن کریم میں کہیں شعیب علیہ السلام کے نام سے ذکر نہیں ہے۔ نہیں، شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے شعیب علیہ السلام کا ایک مستقل پیغمبر کے طور پر تذکرہ تو ہے، ہاں، اور نبی تھے، اس کا تذکرہ، لیکن شیخن کبیر کا لفظ آیا ہے الگ سے شعیب علیہ السلام کا۔ اس واقعے کے اندر اس طریقے سے تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان سے مراد وہی شخصیت ہے، اس پر تمام کے تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ خیر، میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں، اخرج انی لک من الناصحین، اس فرعونی دربار کے قبطی آدمی نے۔ اچھا، وہ قبطی تھا، کون تھا؟ جو تاریخ کی کتابوں کے اندر نام لفظ آتا ہے وہ ہے کان رجل یسمع کل کلامی، وہ ایک آدمی تھا جو تمام باتوں کو سن رہا تھا۔ بہرحال اس وقت موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں، فخرج منها خائفا یترقب، نکل رہے ہیں لیکن ڈر رہے ہیں۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ سبق ملا، کرتے رہو ڈرتے رہو، کرتے رہو ڈرتے رہو۔ یہاں پر میں ایک مرتبہ پھر رکنا چاہوں گا، نبی جو کام کرتا ہے، اور یہ جو سارے کا سارا انتظام ہوا موسیٰ کو بچانے کا، یہ اللہ کی طرف سے ہوا نا، اور اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے رہنمائی تھی، اور اس رہنمائی کی بنیاد پر وہ فرشتہ غیب ثابت ہوا، اور اس آدمی نے حضرت موسیٰ کو بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکلتے اللہ کے حکم سے نکل رہے ہیں،
اور پھر جب وہاں مدین سے بھی واپس آئیں گے اللہ کے حکم سے آئیں گے، لیکن متوجہ کس طرف ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں۔ پتہ یہ چلا نبی کام کرتا ہے اللہ کے حکم سے، لیکن اس کے باوجود ڈرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا طالب رہتا ہے۔ یہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ٹریننگ کرائی گئی۔ کعبے کو بنانے کا حکم ابراہیم و اسماعیل کو دیا گیا، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل۔ اب آپ اندازہ لگائیے سورۃ البقرہ پہلے سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل باپ بیٹے دونوں پیغمبر کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ کیا بنا رہے ہیں؟ کعبہ۔ اس سے زیادہ مقدس ترین دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ مکمل کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول کیجئے۔ عبادت پہ اترانے کا طرز عمل نہیں ہے میں نے بہت بڑا کام کر لیا، میں ڈر رہا ہوں، کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے قبولیت اور متوجہ اللہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ چلے گئے، سبحان اللہ۔ مدین پہنچتے ہیں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، جب مدین جا رہے ہیں، قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي إِلَىٰ سَوَاءِ السَّبِيلِ، فرماتے ہیں میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھا، میری رہنمائی فرما۔ وہاں پر نکلتے وقت ربی نجنی من القوم الظالمین، یہاں پر یہ کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اب مدین کے پانی اور کنویں پر پہنچے ہیں۔ الحمدللہ کچھ عرصہ پہلے وہاں مدین جانا ہوا، بلکہ اس کنویں پر بھی جانا ہوا، اچھا، جس کنویں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ کنواں بھی جا کر کے ہم نے دیکھا، اس کی منڈیر پر بھی کافی دیر تک ہم کھڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، یہاں ماء مدین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، تو وہاں پہنچنے کے بعد وہی واقعہ پیش آیا جس کا آپ نے خلاصہ ذکر کیا کہ سارے کے سارے لوگ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، وہاں پر ایک بہت بڑا جھمگھٹا ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا ہے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دو لڑکیوں کو، دو عورتوں کو دیکھا، وہ ایک طرف سکڑ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنے کپڑے اور اپنے پلو سے اپنے آپ کو چھپا کر کے ایک طرف بیٹھی ہوئی ہیں۔ قال ما خطبکما، کیا ہو گیا، تمہارا کیا معاملہ ہے کہ تم پانی نہیں پلاتی ہو؟ اس پر انہوں نے کہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات یہ بھی پوچھی تھی کہ سارے مرد آئے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ آپ کا مرد کوئی کیوں نہیں آیا؟ کوئی بھائی کیوں نہیں آیا؟ والد کیوں نہیں آیا؟ کوئی چچا، کوئی بھانجا بھتیجا، وہ کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں پانی پلا؟ انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہم نہیں پانی پلا سکتی اپنے جانوروں کو جب تک کہ یہ جھمگٹا کھڑا رہے گا، ہم موقع کی تلاش کے اندر ہیں۔ جہاں تک آپ نے ہم سے سوال کیا ہمارے والد کا، وہ شیخ کبیر ہیں، وہ استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے کہ وہ خود تشریف لائیں اور آ کر کے پانی پلائیں۔ یہاں پھر وہی جو حافظ صاحب نے بات فرمائی اور آپ نے فرمایا تھا کہ مظلوم کی مدد، مظلوم کی مدد، یہاں پھر مظلوم کی مدد کا معاملہ فرمایا۔ ہم کیا کرتے ہیں اپنے معاشروں میں کہ جو مظلوم کو ہم دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، انسان ہے وہ، انسان کی مدد انسان نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اور خود اتنی بے کسی کی حالت میں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ننگے پیر، اور پھر کئی دن گزر گئے کھانا نہیں کھایا، اور پھر یہ صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پانی مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کنویں پر پہنچایا تاکہ ان کو پانی میسر آ جائے، اور پھر ساتھ میں یہ بات ہے کہ سائے کی تلاش کے اندر ہیں اور پانی کو پیتے ہیں، سائے کی تلاش کے اندر سائے میں جا کر کے بیٹھتے ہیں۔ اس قسم پرسی کے عالم کے اندر بھی ان خواتین کی مدد کر رہے ہیں، یہ ہے انبیاء کا بلند کردار۔ یہ ہے، اور پھر اس قسم پرسی کے عالم میں جیسے آپ نے بات فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے ایک لو وہ لگی رہتی ہے، مدد کرتے ہیں، پانی ان کو پلا دیتے ہیں، ان کے جانوروں کو وہ روانہ ہو جاتی ہیں لڑکیاں شعیب علیہ السلام کی، آپ منڈیر پہ بیٹھ جاتے ہیں تو ایک دعا مانگتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اندازہ لگائیے، میں اس وقت بھوک کی حالت میں ہوں، میں قسم پرسی کی حالت میں ہوں، اور میرے ساتھ معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ موسوی دعا بعین ہی مماثلت رکھتی ہے انیق صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف والی دعا کے ساتھ۔ وہ بھی قسم پرسی کا عالم تھا، یہ بھی قسم پرسی کا عالم تھا۔ وہاں نبی دشمنوں کے نرغے کے اندر، گھیرے کے اندر، یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جیسے ظالم سے پناہ لے کر کے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ذرا تصور تو کیجئے نا، اتنا لمبا سفر کیا ہوا ہے اور جوتے نہیں ہیں پیر کے اندر، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بے بسی کا، مظلومیت کا، بے کسی کا عالم ہے۔ پھر فرماتے ہیں رب میری مہمانی فرما،
रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, अल्लाह आप मेरी मेहमानी फरमाइए। मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला इस दुआ को कौन सा वो मकाम आया है जहां मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब को भूले हैं? अल्लाह को जब वहां से निकले, रब्बी नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, रास्ते में आसा अन यहदियनी इला सवाइस सिरात, सीधा रास्ता दिखा। जब कत्ल करते हैं तो रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी। नफ्सी। अब आप देखिए ये है, इससे क्या पता चल रहा है बहन साहब, अल्लाह अकबर। दाई मुबल्लिग अपना काम नहीं करता है। आप अगर यहां प्रोग्राम कर रहे हैं और दीन की दिए दीन की मोहब्बत में कर रहे हैं, इंशाअल्लाह दीन की मोहब्बत में सरशार होकर आप अपना काम कर ही नहीं रहे हैं। जब आप अपना काम नहीं कर रहे हैं तो अल्लाह ताला की नौकरी पर हैं, अल्लाह ताला के दीन की मुलाजमत पर हैं, अल्लाह ताला के दीन की जॉब कर रहे हैं। जब आप अल्लाह ताला की नौकरी पर हैं तो फिर अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रहें। आपके काम में, आपके अल्फाज के अंदर जान पड़ेगी जब आप अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होंगे और कुर्बानी देंगे। एक बात मैं आपको और जिक्र करना चाहता हूं, कुर्बानी, ईसार और मुजाहिदा इंसान के मकाम को अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बहुत जल्द करीब करवा देता है। कुर्बानी और मुजाहिदा, एक सूफी, एक वली, एक बुजुर्ग अगर किसी मकाम बुलंद तक पहुंचता है, वो कहता है मैंने 40 साल तक तकबीर उला से नमाज पढ़ी, मैं 50 साल तक रोजे रखता रहा, मैंने 80 साल तक ये काम किया, ये सब एक तरफ। लेकिन एक इंसान जब दीन हक की खातिर कुर्बानी देता है, कुर्बानी से जवानी में इंसान वलीउल्लाह बन सकता है, कुर्बानी से इंसान बचपन के अंदर अल्लाह का महबूब बन सकता है। कुर्बानी अल्लाह के जल्द से जल्द करीब करवा देती है। मुजाहिदा और ईसार वो मकाम बुलंद अता करती है जहां 80 साल के बाद भी सूफिया नहीं पहुंच पाते। दर जवानी तौबा तौबा करदन जी हाँ। शेवाए पैगंबरी। जी हाफिज साहब, इस वाकयात इस वाक़े के तराजुर में एक बहुत ही अहम नुक्ता भी इरशाद उछल ना हो जाए, और वो ये कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी तारीख इस बात पर गवाह है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसान होते थे, माफौकुल फितरत ज़ात नहीं होते थे, और इंसानी रवैये और इंसानी मामलात उन पर लागू होते थे, और वो उन तमाम मसाइब व आलाम का मुकाबला करते थे जो कोई आम आदमी नहीं कर सकता था। लेकिन इसके बावजूद वो इंसान हुआ करते थे, फरिश्ता या कोई और जिन्स नहीं हुआ करते थे। और हमारे यहाँ मुसलमानों में जो बाज़ दफ़ा ऐसी बातें राइज हो जाती हैं कि जी वो माफौकुल फितरत हैं और फला दर्जे तक पहुँच, बिलाशुबा अल्लाह की मदद, अल्लाह की तायीद और अल्लाह की नुसरत अंबिया के साथ होती है। लेकिन ये कि हर नबी इंसान होता था, खसरत इंसानी उसके अंदर मौजूद होती थी, ख्वाहिशात इंसानी उसके अंदर मौजूद होती थी, और बीमारी, फ़क्र फाका, हुज़्न गम और ये वो सारी चीज़ें जिसे हम महसूसात कहते हैं, वो सब अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से मुंसलिक थी। उसके बावजूद वो सब्र का पैकर, तहम्मुल और बर्दाश्त करने का मुजस्समा, और अल्लाह की बात को आगे पहुंचाने के लिए वो अज़ीमत कि जो हर एक को नसीब नहीं होती, अंबिया को नसीब होती है। सलीम साहब, बहुत अच्छी बात आपने फरमाई। इसी को मैं चाहता हूँ आप आगे बढ़ाएं, और क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और प्रोग्राम आपकी गुफ्तगू पे ख़त्म हम करना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ एक नुक्ता जो मुफ्ती साहब ने बहुत तफसील से बयान किया कि हर हाल में अपने हर अमल को अल्लाह ताला से मंसूब कर दो और मुंसलिक कर दो। आज हम अपनी जिंदगियों में क्या हम अपने अमल में दुआओं को शामिल कर रहे हैं? हमने कितनी मर्तबा आज हमारे हाथ अल्लाह की बारगाह में उठते हैं? हम सीरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते हैं कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर मौके की मुनासिबत से हर नबी ने अपने इज़्ज़ो इनकिसारी का इज़हार फरमाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के सामने दुआ, तलब हाजात और उसी को सब कुछ समझते हुए अपनी ज़रूरियात को पेश करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से हर मौके की मुनासिबत से दुआ की। तो पता चला कि अंबिया से अगर कुछ सीखना है तो ये कि अंबिया से बढ़कर इज़्ज़ो इनकिसारी का कोई पैकर नहीं हुआ करते थे, और अंबिया से बढ़कर अल्लाह के साथ लगाव रखने वाले कि हर मौके की मुनासिबत से अल्लाह ही को याद करना, अल्लाह ही से मांगना,
اللہ ہی سے امید رکھنا، اللہ ہی سے ڈر رکھنا، اور اللہ ہی سے طلبگار رہنا، اور اللہ ہی کی مدد کا امیدوار رہنا، اور اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ایسا جڑ جانا کہ ہمیشہ اور ہر وقت اللہ کی ذات ان کے سامنے ہو اور ان کا ہر قول و فعل اللہ کی تعلیم کے مطابق صرف ہوتا ہو. ٹھیک ہے. ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اللہ تعالیٰ سے ایک ربط ہر حال میں بندے کا ہونا چاہیے. دعوت اسی وقت مؤثر ہو سکتی ہے جب آپ کی دعوت میں رجوع اللہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت میں اگر دعوت دیتے تھے تو رات کے وقت میں شمائل ترمذی کی روایت کے اندر آتا ہے عزیز کا عزیز المرجل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آوازیں برآمد ہوتی تھی جیسا کہ پانی ہنڈیا کے اندر ڈال کر آگ میں آپ رکھیں. وہ قرآن، وہ غم، وہ فکر، رات کو اللہ کے سامنے رونا دھونا. اور پھر یہ ہوتا ہے اللہ کامیاب کرتے ہیں. انیق صاحب اللہ تعالیٰ ناکام نہیں کرتے. آپ اندازہ لگائیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر یہ بار بار رجوع اللہ چل رہا ہے، بے سر و سامانی چل رہی ہے، قسم پرسی چل رہی ہے، اور پھر اللہ سے ہر وقت مانگتے ہیں وَتَوَلَّا إِلَى الظِّلِّ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی آپ اندازہ لگائیے موسیٰ علیہ السلام سائے کو طلب کر رہے ہیں. جس نبی کی قوم کو اللہ نے مستقبل میں اتنی نعمتیں دینی ہیں تو کیا اس کے نبی کو اللہ نعمتیں نہیں دے سکتے تھے؟ پروسیس سے گزروایا جا رہا ہے، در حقیقت ٹریننگ اور مشق کروائی جا رہی ہے. طائف میں اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور پکارا. طائف کے فوراً بعد معراج کا سفر نصیب ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر پکارا، اس کے بعد شعیب علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. تو یہ در حقیقت انبیاء کے حالات میں بڑی مناسبت ہے آپس میں، اب آپ نے بڑی گہری مناسبت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام یہاں دعا مانگ رہے ہیں اور یہ کہ رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر یہاں. اور آپ نے جو بات فرمائی اس کو میں دہراتا نہیں ہوں، وقت بہت کم ہے. طائف کا واقعہ، پھر واقعہ معراج، اور جب ہجرت ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. یہ اسی طرح سے ہے رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، کہ وہ بھی فرما رہے ہیں جب میں داخل ہوں تو میرا داخلہ سچا اور بہت اچھا فرما، اور یہ بھی فرما رہے ہیں اللہ میں داخل ہو رہا ہوں، آ رہا ہوں، میری مہمان نوازی فرما. تو حالات دیکھیے مناسبت. کوہ طور میں کب گئے؟ جب یہ واقعہ پیش آ گیا، یہ دعاؤں کا معاملہ پیش آ گیا. یعنی آپ دوسرے لفظوں میں کہیے تکلیفیں، اس کے بعد مدین، تکلیفیں اس کے بعد مدینہ منورہ، تکلیفیں اس کے بعد کوہ طور پر ہم کلامی، وہاں تکلیفیں اس کے بعد آسمان پر معراج کا سفر. سبحان اللہ. وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے بعد راحت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا تکلیفیں برداشت کرنا کوئی برا نہیں ہے، اور تکلیفوں سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ تکلیفوں کے بعد تو آدمی پارس بنتا ہے، تجربے کے بعد کامیاب ہوتا ہے، اور اللہ منزل کو پہنچ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. سلفی صاحب بہت شکریہ، مفتی صاحب بہت شکریہ. خواتین و حضرات، یہ دوسرا پروگرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آج یہاں ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل تیسرا پروگرام پیش کریں گے. جہاں تک بات پہنچی تھی اسی کو لے کے آگے بڑھیں گے، یعنی یہی جو دعا ہے جس پر مفتی صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کا تذکرہ، اور کس طرح اس کی مماثلت جو آپ نے بیان فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر آپ دعا مانگ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي. خواتین حضرات، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں دعا پڑھ سکوں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.